बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बजट 2017-18 तरक्की के दावे, इस्तेहकाम के नारे और इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज करती आवाम। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 4 साल के मुकाबले में आज पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल है। ये 2013 का पाकिस्तान नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2017 का पाकिस्तान है। कैसा अजीब आया है साल का बजट। गरीब का बजट है या अमीर का बजट, दोनों बने हैं बाइस तकलीफ आजकल। इसाक डार और नए साल का बजट, ये कमाया ये गवाया, इतने रुपए यहाँ से आएंगे, उतने रुपए वहाँ से आएंगे, इतने रुपए इससे लेंगे, उतने रुपए उससे लेंगे, इतने रुपए ये देगा, उतने रुपए वो देगा, और ये सब रुपए हम खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे, यहाँ तरक्की होगी, वहाँ तरक्की होगी और पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, G20 में शामिल हो जाएगा, दुनिया हमारी रफ्तार पर रश करेगी। ये हाल है बजट 2017-18 के वजीर खजाना इसाक डार की तकरीर का। कहा जा रहा है कि इस तकरीर में हिसाबी किताबी इस्लाहात हैं, इस्लाहात में इशारे हैं, इशारों में अरबों खरबों कर्जों की बातें हैं, बातों में उलझी अवाम है, अवाम पर पड़ा हुआ टैक्स का बोझ है और टैक्सों के बोझ के खौफ से आज़ाद जागीरदाराना सरमायादाराना शराफिया है। एक मुसल्लम उसूल है कि मुल्कों की तामीर और तरक्की सिर्फ अपनी इनकम पर होती है, लेकिन यहाँ तामीर और तरक्की चीन या आलमी मालियाती इदारों के कर्जे की मनहूने मिन्नत होती है। यानी कर्ज के पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सवाल यह है कि कर्जों की ईंटों से खड़ी हुई इमारत दीवार हमें साया देगी या दिवालिया कर देगी। क्या इसाक डार का मौशी मॉडल पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पर दौड़ाने के साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के दिल भी बदल सकता है, उनका मयार ज़िंदगी भी बुलंद कर सकता है? रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत रोजगार जैसी बुनियादी ज़रूरियात एक आम आदमी की पहुंच में ला सकता है? और क्या कोई गारंटी है कि हमेशा की तरह इस बार कोई मिनी बजट आवाम पर बिजलियां नहीं गिराएगा? क्या कोई गारंटी है कि किसानों, तालिब इल्मों और नौजवानों के लिए जिन कर्जों का ऐलान किया गया है वो बगैर किसी सियासी वाबस्तगियों के उन्हें मिल जाएंगे? और क्या कोई गारंटी है कि अगले साल खुद इसाक डार साहब या कोई और वजीर खजाना इन्हीं अहदाफ और इन्हीं अखराजात को नए अंदाज में पेश नहीं कर रहा होगा? इसी सब पे प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब ने, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब हसन साहब और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना अफजल साहब आपसे शुरू करते हैं, और आज दिन तो बजट का है और ज़ाहिर है प्रोग्राम में भी बजट पे ही बात करनी है, लेकिन इससे पहले ज़रा मैं एक और बात करना चाह रही हूँ कि आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहाँ थे। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि जब कराची में PSP का एहतजाज हो रहा था और वहाँ पर वो शेलिंग की गई और लाठी चार्ज किया गया तो उनको फ़ौरन नज़र आ गया। आज इस्लामाबाद में D चौक में जो मज़लूम किसान थे, गरीब किसान थे, उन पे वाटर कैनन से बरसात की गई, लाठी चार्ज किया गया, गिरफ्तारियाँ की गई, शेलिंग की गई, उनको नज़र ही नहीं आया। क्या दूर की नज़र बहुत अच्छी है और करीब की बड़ी कमज़ोर है? देखिए, आज जब बजट की स्पीच शुरू हुई तो वो मियां नवाज शरीफ के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। फिर मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई कि वो उठ के गए और कोई 10-15 मिनट के बाद फिर आके बैठ गए और फिर वो हाउस में बैठे थे। फिर एक पर्ची उनके पास आई, वो फिर बाहर चले गए। तो मुझे ये कराची वाले वाक़े का नहीं पता था, यकीनन वो उसके लिए गए होंगे। तो ये तो सुबह में हो रहा था ना, जब वो पार्लियामेंट में वो एहतजाज कर रहे थे, लेकिन आज हाउस में वो आए, हाउस में वो तशरीफ लाए किसी वजह से, मतलब उन्होंने को बाइकआउट नहीं किया। बात आपसे सेशन से पहले की बात कर रही हूँ, कराची में एहतजाज नजर आ गया था। इजलास 4 बिल्कुल, वो तो इजलास तो आपका 4 बजे शुरू हुआ है ना। मतलब अगर जो एहतजाज हो रहा था उस पर क्या वो फौरन आके कमेंट्री करते?
نہیں نظر تو آنا چاہیے تھا نا. بہرحال سر دیکھیں بجٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو بجٹ ہے یہ تو آپ جیسے جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے نا, ان کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. اب غریب اور مظلوم کسان ہے اسے کیا پتا بجٹ کا. ہر شعبے کو اپنا اپنا ہی کام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے, کچھ کر رہے ہوں گے. ان کا پریس میں آ جانا انسٹنٹلی بریکنگ نیوز کے ساتھ تو وہ بہت اچھی بات نہیں. وہ ریلیف نہ مانگے, کہیں ایسی بات تو نہیں تھی کہ پیکج کے تو ڈسے ہوئے ہیں کیونکہ وزیراعظم صاحب نے ایک پیکج بھی اناؤنس کیا تھا نا 100 ارب. دیکھیں جو ذمہ دار آج احتجاج کر رہے تھے نا ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا. آج وہ بجٹ کا انتظار کرتے پھر احتجاج کرتے, بڑے اچھے لگتے. آج جو کچھ وہ مانگ رہے تھے ان کو مل گیا. ذرا کلیئر کر دیں یہ ذمہ دار تھے یا یہ کسان تھے, چونکہ ان کے مطالبات جو تھے نا وہ کوئی نئے نہیں تھے. نئی بات ہے آج صرف یہ تھی کہ وہ اسلام آباد آ گئے. ان کے لیڈر بہرحال ذمہ دار تھے, باقی کسان بھی ہوں گے. اب وسان صاحب یہ جو مشکلات ہیں کسانوں کی وہ اپنی جگہ پر, ان کے جو مسائل ہیں یا جو ان کا احتجاج ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن سر کیا یہ سمجھا جائے اور خاص طور پہ رانا افضل صاحب کی بات سے کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ اب ان کے ایشوز پہ بھی سیاست کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا افضل صاحب تو میرے محسن ہیں پر بیچارے بہت مطلب وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ ان کی چودھری نثار کے بات چلتی نہیں ہے. چودھری نثار وزیر اعظم کو بھی نہیں سمجھتا. وہ انہوں نے ایک الگ سی اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. جیسے کراچی میں کوئی کچھ بھی ہو جائے تو ایسے بولتا ہے جیسے مطلب تتر بولتا ہے, تتر کی طرح بولتا ہے وہ جو ہے نا چودھری نثار. ابھی جو کراچی اسلام آباد میں ان کے گھر کے ان کے آنکھ کے نیچے 12 بجے یہ ہوا ہے, 4 بجے سیشن شروع ہوا ہے. ان کو 4 گھنٹے میں کہیں سے بھی جو کسان بیچارے مر رہے تھے, گولیاں مطلب فائرنگ ہو رہی تھی, لاٹھی چارج ہو رہی تھی, پانی کسانوں کا آپ کو بڑا احساس ہے. جو ہماری پارٹی کسانوں کی ہے نا. ہم تو سندھ کے اندر جو خوشحال کسان ہیں وہ بڑے خوشحال ہیں, کیونکہ اگر ابھی یہ پنجاب کے کسان احتجاج کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک سندھ میں بھی کسان احتجاج کر رہے تھے گنے پہ. ہم تو پورے ملک میں غریب لوگ جو دیتے, جو بھٹے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو منشور تھا اس کو لے کے ابھی تک وہی چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسان کے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب ویسے ظلم پورے ملک میں ہوا جائے کہ کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اس میں دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی دیکھیں آج ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی تو خورشید شاہ صاحب کیوں جاتے؟ خورشید شاہ جب نکلے ہیں تو ان کے اوپر پانی پھینکا گیا, لاٹھی چارج کی گئی, ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں, اور اندھے کی لنگری چربٹ راجہ کا وہ قصہ آج ادھر پارلیمنٹ کے ریڈ زون میں تو نہیں تھے. وہ تو آپ کی شوگر ملوں کے لیے سستا گنا ہو تو پھر ٹھیک ہے, سندھ میں یہ چیزیں ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہو تو پھر کسان یاد آ گیا. سندھ میں تو سنی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس طریقے سے ادھر کا قانون ہے. سندھ میں تو سنی جاتی ہے, میٹنگیں ہوتی ہیں, ان کا مسئلے حل ہوتے ہیں. ادھر دیکھیں ادھر اسلام آباد میں وزیر اعظم کی آنکھ کے نیچے یہ کہاں تھا آج چودھری نثار جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. نہیں, ہم نے تو کہا, ہم نے احتجاج کیا, ہم نے واک آؤٹ کیا, اس چیز پہ کیا کہ وہ اتنا کسانوں کے اوپر. بالکل ٹھیک. شبلی فراز صاحب, سر یہ آج بجٹ میں چھوٹے کسانوں کو 50,000 روپے قرضے کی خوشخبری دی گئی ہے, ٹیوب ویل کی بجلی میں سبسڈی دی گئی ہے, کھاد کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی کی گئی ہے, تو یہ تو کسان دوست باتیں ہو گئی نا ساری. اور وہ جو میں ایک پیکج کی بات کر رہی تھی بار بار 2-3 دفعہ, جو وزیر اعظم نے جو ایک پیکج کا اعلان کیا تھا 100 ارب روپے کا, وہ کہاں گیا؟ اس کا کچھ پتہ ہے؟ اس کے کچھ سمراٹ سامنے آئے, اس پہ آپ لوگوں نے بڑا شور بھی مچایا تھا نا. 350 ارب کا تھا. جی 350 ارب. بالکل جی. دیکھیں جہاں تک کہ قرضوں دینے کا تعلق ہے, جہاں پہ ٹیوب ویل, شمسی ٹیوب ویل لگانے کا تعلق ہے, جہاں تک کہ کھاد کی قیمت کم کرنے کا تعلق ہے, یہ سطحی طور پہ تو دیکھنے میں تو یہ اچھی باتیں ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ جو ایک یہ میرا خیال ہے 12.5 ایکڑز پہ ان کو یہ 50,000 کا وہ ملے گا. دیکھیں کسان جو ہیں تو عام طور پہ بیچارے اتنی ان کی جو وہ یہ قرضے لینے, بینکوں میں جانا, خوار ہونا, کس کو دینا کس کو نہیں دینا, یہ انہوں نے کس قیمت پہ ملیں گے قرضے, اور پھر آیا یہ سیاسی بنیادوں پہ ملیں گے یا یہ جو ہے تو میرٹ پہ ملیں گے. اب اس کا ڈیٹرمن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. نہ کوئی انہوں نے میکنزم بنایا ہے, ہمیشہ سے یہی ہوا ہے, پہلے والے کا بھی یہی حال ہوا. الیکشن بھی تو لڑنا ہے نا, الیکشن لڑنا ہے تو یہ دیکھیں الیکشن لڑنا ایک بات ہے, لیکن پیسے کا, یہ پیسے تو ہمارے ہی ہیں نا, اس کے یا چاہے وہ قرضے کی صورت میں ہوں, چاہے وہ ہمارے اپنے جنریٹ کیے ہوئے ہوں,
یہ دینا تو ہم نہیں ہے نا، حکومت جانے وہ باتیں. وہ اگلے دیکھیں اگر یہ ایٹیچیوڈ رہے گا کہ جس میں کہ اگلے والا سنبھالے تو میرا خیال ہے پھر ہم ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کہا نا کہ مشرف کے دور کا قرضہ جو ہے وہ ہم نے دیا ہے، وہ تو پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے تو خالی ملک پکڑا دیا تھا، ہمیں خزانہ خالی تھا. جی ہاں، یہ ہمیشہ یہی باتیں ہوتی رہی ہیں. وہ تو جب ہم بجٹ کی گفتگو پہ آئیں گے تو ظاہر ہے اس میں ہم پہ تفصیلاً میں آپ کی بات کریں گے. باتوں سے یہ سمجھوں کہ جو انہوں نے بجٹ میں کسانوں کو ریلیف دیا ہے یا جو بہت اچھی اچھی باتیں کی گئی ہیں اس کے اثرات ہمراہ نظر نہیں آئیں گے. اس کو انگریزی میں ایک ورڈ ہے آئی واش. یہ آئی واش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی نہ سنسیریٹی ہے، بیکاز وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، اور بالکل میرے دفتر کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. جب یہ میں دفتر میں موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کس وحشیانہ طریقے سے ان کو کہہ رہے ہیں زمیندار تھے، کسان نہیں تھے. رانا افضل صاحب نے تو کہہ دیا نا، اگر پہلے کسانوں کو صحیح ٹریٹ کیا جاتا. اس سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں میں آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کر دیتا ہوں. شبلی صاحب سے پوچھ لیں کہ اس بجٹ میں اچھی چیز کون سی ہے. میں ابھی وہ پہلے ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں. چلیں پہلے آپ ہی بتا دیں پھر میں آپ پوچھتی ہوں. بجٹ کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے بھی پوچھنا ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ کوئی بات مخالفت کے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بھی فگر جتنے بھی اہداف ہیں، یہ جتنے بھی انہوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے اکثریت کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ مطلب میٹ نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو جی ڈی پی گروتھ بتائی ہے 5.3 بنائی ہے، اس میں جو مین اہداف ہیں وہ پورے ہوئے ہی نہیں. یا تو ان کے فگرز غلط ہیں کہ جس میں اگر ایگریکلچر سیکٹر اور جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس نے پرفارم نہیں کیا، مین اہداف پورے ہو جاتے تو 5.7 ہوتی ہے. تو پھر کس طرح سے نہیں آپ سب اس میں نیچے آئے ہیں. آپ مطلب اپنے فگرز کو شاید صدیقی صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو 5.3 گروتھ آپ نے دکھائی ہے نا، تو کچھ جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کریں کہ جو آخری کے 3 مہینے تھے نا، مارچ اپریل میں، اس میں یہ 10% گروتھ ریٹ جو ہے نا یہ دکھائی گئی ہے، اسی سے 5.3 ہوا ہے. ایسی ہی صورتحال ہے. ابھی تو جون ختم ہی نہیں ہوا، یہ تو جون ختم ہی نہیں ہوا. ابھی تک جو فگرز ہیں یہ 30 اپریل کے ہیں، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ان کو 30 اپریل کو پچھلے 30 اپریل سے اتنے اچھے فگرز ہیں. بے روزگاری نہیں ہونا چاہیے تھی پھر ملک کے اندر. کیا خیال ہے؟ کمی واقع ہوگی. سر کتنی کمی واقع ہوئی ہے بے روزگاری میں؟ کمی بالکل ہوئی ہے. کتنی ہوئی ہے؟ دیکھیں آج سی پیک، وہ کتنی بے روزگاری ہے کتنی؟ وہ سی پیک پہ بھی آتے ہیں. میں نہیں سی پیک پہ نہیں آ رہا. بے روزگاری ہے کتنی؟ سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر 70-80 ہزار جابز نئے کریٹ ہوئے ہیں. آپ کی جو انڈسٹری 24 گھنٹے چل رہی ہے اس کے اندر ہزاروں جابز. یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ ایسے ہی ہو رہی ہیں. 170 خودکشیاں ریکارڈ ہوئی ہیں جو صرف پنجاب میں ہوئی ہیں. یہ ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں یا اپنے ذاتی مسائل پہ کر رہے ہیں؟ بالکل مسائل ہیں، سارے مسائل حل نہیں ہوئے، ابھی کئی سال لگیں گے. 2015 میں ان امپلائمنٹ کا جو ریٹ ہے ابھی تک وہی آ رہا ہے، چونکہ وہی سرکاری ریٹ ہے، ہم اسی کو کوٹ کریں گے، وہ ہے 5.9. بڑی خطرناک حد تک بے روزگاری ہے ملک کے اندر. اس وقت تک جتنا پیسہ جتنی جابز ملی لاکھوں کے تعداد میں، انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے. جب پاکستان آزاد ہوا ہے ابھی سے لے کے 4 سالوں سے زیادہ ایک فگر مین سے پہلے کہ آپ ادھر جائیں، اس پہ شاید صدیقی صاحب بھی اپنا وہ دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اتنے جابز کریٹ کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. مجھے یہ بتائیں، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے آج ایک اور فگر بولی کہ جو جی این پی ہے، دیٹ از گروس نیشنل پروڈکٹ، وہ اور جی این پی وہ جو ہے تو 1300 سے 1600 تک بڑی ہے. مجھے اب یہ پر کیپٹا انکم، پر کیپٹا، تھینک یو ویری مچ، 22% اس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا میں وہ اب مجھے ان سے یہ پوچھنا پڑے گا، مجھے ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پاپولیشن کی کو بیس کیا بنائی ہے. ابھی تو سینسس ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر 2-3 مہینے بعد جب فگرز آ جائیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 1100 پہ چلا جائے گا. شاہد حسن صدیقی صاحب، آج جو بجٹ آیا ہے سر، کیا اسے عوام دوست بجٹ کہا جا سکتا ہے؟ جو اس کے اعداد و شمار آپ نے دیکھے ہیں تو ایک اکنامکس ایکسپرٹ کی حیثیت سے اگر میں پوچھوں تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، یا پھر یہ کڑوی گولیوں کو بڑی اچھی پیکنگ میں ریپ کر کے دیا گیا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اعداد و شمار حکومت نے دیے ہیں اس کے مطابق جو 4 سال ہمارے گزرے ہیں، ان 4 سال میں جی ڈی پی کا جو ہدف حکومت نے خود مقرر کیا تھا وہ 4 سال میں وہ ہدف حاصل نہیں ہوا، انکلوڈنگ 2017. نمبر 1. ٹھیک. دوسری بات بڑی اہم ہے کہ ویژن 2025 ایک بہت شاندار ڈاکومنٹ ہے جو اس حکومت نے منظور کیا ہے، اور میں اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہے کہ 2018 میں پاکستان کا جی ڈی پی گرو جو کرے گی وہ 8% سے کرے گی. تو ہم نے پہلے ہی سال میں اس کو جھٹکا مار کے 6% کر دیا. تو ویژن 225 کو پہلا جھٹکا یہ لگ گیا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسی میں یہ لکھا ہے کہ 2018 میں پاکستان کی جو برآمدات ہیں
وہ 35 بلین ڈالرز ہوں گی. تو اگر آپ کی 25 ارب ڈالر بھی نہیں ہوتی تو پہلے سال میں اگر 10 ارب ڈالر کا جھٹکا لگ گیا تو پھر مستقبل کیا ہوگا. ایک تو یہ چیز ہے. تیسری بات میں بڑی اہم آپ کو بتاؤں, پوری ذمہ داری سے جھٹکا لگا تو آئی ایم ایف زندہ باد 2015 تک. جی پلیز. نہیں, وہ آئی ایم ایف تو زندہ باد پورا پاکستان, جو قرضے لیتے ہیں سب بولتے ہیں. 1980 سے 2015 تک جو 35 سال ہے اس میں جو پاکستان کا اوسط گروتھ ریٹ ہے 4 سالوں کا اوسط اس سے کم ہے. یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات یہ کہ اس سال جو ٹیکس جی ڈی پی کا ہدف ہم نے رکھا ہے وہ 95-96 محترمہ بینظیر شہید کا جو دور تھا اس سے کم ہے. 20 سال کے بعد بھی اگر ہم اس سے نیچے ہیں, ٹھیک ہے اس میں تھا 15.6 اور اب تو اس سے بہت کم ہے. ایک جملہ اور پورا کر دوں. دوسری بات یہ کہ ہماری جو برآمدات ہیں آج وہ 2011 سے بھی نیچے ہیں, 2013 سے بھی نیچے ہیں, 2014 سے بھی نیچے. ساری باتوں پہ ذرا سر ایک ایک کر کے ذرا آپ کا اس پہ انالیسس دیں گے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سر, لیکن ایک بات میں جاننا چاہ رہی ہوں, چونکہ بظاہر کہا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ہے نا وہ رہا انفراسٹرکچر اور انرجی کے اوپر, یعنی کہ سریا, سیمنٹ اور یہ پاور جو پاور سیکٹر ہے اس کی طرف. تو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ آپ نے دیکھا؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, 5 کروڑ 80 لاکھ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, 20 کروڑ کی آبادی میں تقریباً کوئی 1,95,000 ڈاکٹرز ہیں. تو یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ایشین ٹائیگر بنانے جا رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ G20 میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے. تو ایسے ہو جائیں گے؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں بنیادی بتا دوں. پہلی بات یہ کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے, تو آپ اس کے لیے جتنے اسکول چاہیے اور جتنے چاہیے, تو میں 2060 تک یہ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں. 2009 میں 2060 میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو لگا 2 کروڑ 60 لاکھ بچے آج ہیں. جی سر. اچھا, دوسری بات آپ کو بتا دوں. 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کوئی 1.5 سال تک مشورے کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ 2015 میں تعلیم کی مد میں ہم جی ڈی پی کا 7% خرچ کریں گے. ٹھیک ہے. جب ڈار صاحب کی حکومت آئی تو جو اکنامک سروے انہوں نے جاری کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم 2015 میں 7% کریں گے. اس سال ہم نے کیا 2.3%. تو ایک سال میں اگر ہم نے تعلیم کی مد میں چاروں صوبوں نے 1350 ارب روپے کم خرچ کیے ہیں تعلیم کی مد میں, تو کون سے ہیومن انڈیکس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں, ایک رپورٹ آئی ہے ہنگر انڈیکس. ہنگر انڈیکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 118 ملک جو دنیا کے ہیں ان میں سے صرف 12 ملک ایسے ہیں جہاں ہنگر پاکستان سے زیادہ ہے اور باقی 106 ملکوں میں پاکستان سے بہتر ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, بدقسمتی سے شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کا قد جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے کم ہے اور ان کا وزن قد کے لحاظ سے کم ہے اور وہ مر جاتے ہیں. تو یہ جو شرم آپ دلا رہے ہیں, لیکن وہ بھی کسی کو خرچ نہیں کر رہے ہیں. آگے بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. شاہد حسن صدیقی صاحب کا ڈیٹیل انالیسس جو تھا یہ آپ کے لائبلٹی ہے. ٹھیک. رانا افضل صاحب, سر 1990 پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. اب آپ لوگ G20 کے خواب دکھا رہے ہیں, پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ کینیڈا, اٹلی, اسپین, ان سب کو نا ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے. 2008 سے سر اس ملک کے 80% حصے پہ آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں. اگر کچھ کرنا ہوتا یا بدنا ہوتا تو ابھی تک ہو چکے ہوتے نا, اور وزیر خزانہ بھی اسحاق ڈار صاحب بھی چلے آ رہے ہیں. آپ نے 80% کہہ دیا, ناراض نہ ہو جائیں بھائی. 60 اچھا 60 کا ہے, پھر تو سندھ بچ گیا. آپ خوش ہو گئے. سندھ بچ گیا. دیکھیں میں حیران ہوں. دیکھیں صدیقی صاحب جو اہداف کی بات کر رہے ہیں, فگرز کی بات کر رہے ہیں, درست ہیں, لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں مختلف ہے. 4 سال پہلے تو پھر ہم مرثیہ پڑھ رہے ہوتے. اگر 4 سال میں ہم نے گروتھ نہیں کی, ہم 4 سال میں پیچھے گئے ہیں, تو پھر تو میں سب کے آگے جواب دے ہوں. ان 4 سال کے اندر 80% کیا ٹیکس ریکوری نہیں بڑھی؟ کیا 5.3% 10 سال کے بعد اچیو نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. کیا ہم نے جو لونز لیے ہیں, جو یہ سب لوگ لون کا بھاشن دیتے ہیں, آپ صدیقی صاحب سے پوچھ لیں, لون کو کبھی آپ ڈالرز میں یا روپوں میں نہیں گنتے, آپ اپنے جی ڈی پی کی پرسنٹیج دیکھیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جی ڈی پی کی پرسنٹیج, آپ لوگوں نے جو ٹارگٹس رکھے کیا آپ وہ اچیو کر سکے؟ دیکھیں ہم اب ٹارگٹس کی بات ہو جائے. ٹارگٹس پچھلے سال ہاؤس کے اندر جب ہم نے 5.7 رکھا ٹارگٹ, یہ لوگ اپوزیشن نے تقریریں کی کہ یہ کبھی اچیو نہیں ہوگا, اس کو 5 کر دیں. نہیں ہوا نا پھر. نہیں عرض تو سن لیں, ہم 5 کر دیتے تو 5.3 کیسے ہوتا؟
جب ہم بڑا ٹارگٹ رکھیں گے, جب آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے بیٹا فرسٹ آؤ, تھرڈ تو آئی جائے گا نا. اچھا یعنی کہ اونچا سوچو, تھوڑا سا نیچے تک تو پہنچ ہی جاؤ گے, لیکن پھر بھی آپ نے 10 سال کا ریکارڈ توڑا. ٹھیک ہے, چلیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. سر ایکسپورٹس کا ٹارگٹ تھا $24.7 بلین, اچیو ہوا $21.7 بلین. جو بجٹ خسارہ ہم کنٹرول نہیں کر سکے 4.2 پر ہے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ 2.6% کم ہو گئیں. رانا افضل صاحب پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. کیسے ترقی کر رہے ہیں سر؟ گروتھ ریٹ پہ آپ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ شکرانے کا وقت ہے, کیسے ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کے ریونیوز جب بڑھ جاتے ہیں, آپ کی جی ڈی پی بڑھ جاتی ہے, آپ کی انڈسٹری کو 24 گھنٹے بجلی ملنی شروع ہوئی, کچھ بہتری آئی ہے. ابھی تک جتنا پیسہ ہماری حکومت لگا رہی ہے, چاہے وہ ضرب عضب پہ اس کا واپسی نہیں ہے, چاہے آپ بجلی گھروں پہ لگا رہے ہیں اس کی ابھی تک واپسی نہیں ہے, چاہے وہ پیسہ آپ انفراسٹرکچر پہ لگا رہے ہیں اس کی ابھی تک واپسی نہیں ہے. یہ ساری انویسٹمنٹس اب پروڈکٹیو ہونی شروع ہو جائیں گی. جیسے یہ پروڈکٹیو ہوں گی, یہ اپنے قرضے کا بوجھ بھی اٹھائیں گی, یہ اپنا سود کا بوجھ بھی اٹھائیں گی. آپ نے کہا کہ کچھ بہتری ہو رہی ہے, لیکن کچھ جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں نا وہ اس پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو کرنٹ بجٹ, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 7 بلین کو چھو رہا ہے, تو وہ کیوں؟ آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ میں کتنا گیپ ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بلینز کو نہ دیکھیں, آپ پرسنٹیج کو دیکھیں. آپ کا 8% تھا کرنٹ اکاؤنٹ فزیکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آج وہ 4%, 4.2% ہے. دنیا بھر میں 4% ایکسیپٹیبل ہے. میں بات ختم کر لوں, ایک جملہ میرا. دنیا بھر میں 4% ایک ایکسیپٹیبل ریٹ ہے. امریکہ کا بہت زیادہ ہے, برطانیہ کا اس سے زیادہ ہے. پاکستان اگر 4% پہ آیا ہے, بڑی محنت سے, بڑی جان فشانی سے آیا. نہیں جی, میں اس کا جواب دے دوں. یہ دیکھیں, جب یہ حکومت میں آئے 2013 میں, اس وقت جو ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ کیا, انہوں نے پھر اپنا جو سرکولر ڈیٹ تھا 400 کچھ ارب روپے, وہ انہوں نے ایک اس پہ ساتھ پے آف کر دیا. 400 کم تھا, ٹھیک ہے جی. پھر وہ کیا, اس کا مقصد کیا تھا جی؟ دیکھیں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو نیچے دکھانے کے لیے فسکل ڈیفیسٹ اس کا ان پہ پڑھنا تھا پیپلز پارٹی والوں پہ, وہ 8% دکھایا. پھر ادھر سے انہوں نے شو کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, رانا صاحب آپ تو یو آر اکانومی اور اس میں فائنینس میں آپ ماشاءاللہ کافی وہ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فسکل ڈیفیسٹ جس کو کہ آپ 4.2 پہ بڑا وہ کر رہے ہیں, جس میں کہ آپ نے ایڈجسٹ کیا ہے, یہ مطلب ہے آپ نے کپڑے کے مطابق قد کو ایڈجسٹ کیا, یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. آپ نے جو ٹیکسز جو ریفنڈ ہیں, جو ایکسپورٹ ریفنڈز ہیں جو کہ 250 ارب سے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ 413 بلین قریب ہے, 412 ہو گیا جی. آپ یہ بتائیں, یہ صرف 2 فگرز ہیں, اگر یہ آپ ایڈ کریں تو ان کے شاہد صاحب اگین اس پہ کامنٹ کریں گے, یہ فسکل ڈیفیسٹ کہاں پہ جائے گا؟ ٹھیک ہے, شبلی فراز صاحب, پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہماری ایکسپورٹس تھیں وہ 25 بلین تھیں, اور آج جو ہے وہ 21.7%. مت بھولیں کہ ڈالر 125 پہ تھا, آئل پرائسز آئل کا پر بیرل 125 کیا خیال ہے کہ جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہونا تھا پاکستان کی اکانومی کو, وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ ہم نے گنوا دیا اس لیے کہ ہم نے صحیح پالیسیز نہیں اپلائی کی. ہم نے اس کنٹری کو امپورٹ کنٹری بنا دیا. ایکسپورٹس کو انہوں نے, میں ہیڈ کرتا ہوں اس کو سینٹ کی چیئرمین اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس کو, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو 2012 سے 15 پھر 15 سے 18 کا جو انہوں نے STPF جس کو اسٹریٹجک ٹریڈ فرم پالیسی بناتے ہیں, 1.5 سال تک وہ پرائم منسٹر کے ڈیسک پہ پڑی رہی. وہ پچھلے سال کہیں جا کے جولائی اگست میں آ کے وہ ہوئی. ان کا سیریسنس ہے ہی نہیں جی اس میں ایکسپورٹس کو انکریج کرنے کے لیے. ایکسپورٹرز اب امپورٹرز بن گئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بھی جو ابھی بات کی, جو 7 بلین کو کراس کر گیا, یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے شبلی فراز صاحب؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بالکل بہت خطرناک ہے. دیکھیں ان کو جی ڈی پی سے بنیادی, دیکھیں یہ جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ, اچھا اس پہ اگر جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی. ٹیکس کلیکشن سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی جو 46 ارب کی امپورٹ آئی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ان سے اگر ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے 9 سے 10% ان کی ٹو دا جی ڈی پی, 9 سے 10%, جبکہ ہدف انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم 15% کریں گے. ابھی بھی اسی پہ ہی ہیں ہم, جو کہ 2000 جس طرح کہہ رہے تھے 2005 میں تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ IMF کی طرف جایا جائے گا؟ چونکہ یاد ہے جب اکنامک سروے جس دن پیش کیا گیا, رانا افضل صاحب ساگدار صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے, تو ایک صحافی نے بھی ان سے سوال کیا تھا کہ کیا ہمیں IMF کی طرف جانا پڑ سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک اگر آپ مجھے یہ شیورٹی دے دیں کہ 2019 تک میں ہی وزیر خزانہ رہوں تو نہیں جانا پڑے گا. نہیں, یہ تو میرے خیال میں ان کی تو یہ کہتے اور ہیں, کچھ کرتے ہوتے ہیں. جائیں گے, یہ تو جائیں گے, ایسے جائیں گے, دوڑ کے جائیں گے, ان کے پاؤں پکڑیں گے. وہاں جانا بھی آسان نہیں ہے. وہ ایسے گئے تھے اور جیسے آپ دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے لوننگ لی ہے, جب تک پاکستان آزاد ہوا اسے کتنا عرصہ ہوا, تو اتنا
ابھی تک نہیں ہوا جتنا انہوں نے 4 سال میں لیا. آج دیکھیں انہوں نے بڑی باتیں کی, لون بھی کسی سمجھدار آدمی کو ملتا ہے. انہوں نے بڑی باتیں کی کہ ہم نے بجلی لائیں گے, بجلی لائیں گے. آپ سندھ میں جائیں 20-20 گھنٹے 30 گھنٹے ہفتہ میں خدا کی قسم یہ یقین کے ساتھ کیا گروی رکھیں گے اب یہ اپنے آپ کو رکھیں گے وزیر اعظم کو. ویسے پناما میں نہیں پھنسے تو ادھر ان کو پھنسائیں گے, ادھر گروی رکھیں گے وزیر اعظم کو. ایسٹس رکھے جاتے ہیں اور میرے خیال میں ان کی پوری جو کیبنٹ ہے نا سب کو ان کو گروی رکھے ادھر. پاکستان کی قوم کے اوپر رام کرے خدا را, اس کو جان چھڑوائیں ان جیسے لیڈروں سے. کم از کم یہ جو ہے نا اس طریقے سے نقصان ہے پاکستان کے لیے. شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ سکتا ہے؟ چونکہ سے جو کچھ ہیں اکنامسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈار صاحب کی پالیسیز سے مطمئن نہیں ہے, خوش نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جانا پڑ سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان اگر چاہے تو 2019 تک ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہمارا ملک ہے, اس کے متعلق خامخواہ اتنی برائی بھی نہ کریں. ابھی آپ کے ریزرو 24 ارب ڈالر ہیں, ہم پرائیویٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں. چائنیز انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے, چائنیز انویسٹمنٹ آ رہا ہے. میری بات سن لیں, میرے بات پوری سن لیں. اس کا منافع جو ہے وہ 2020 میں جائے گا باہر, اس سے پہلے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. مگر اصل بات میں آپ کو بتا دوں, جو آپ نے کہی تھی وہ جملہ آگے نکل گیا. یہ گروپ جو 20 کی جو بات ہو رہی ہے, اس کا میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اس کا میں نے ایک لفظ چیک کیا پوری رپورٹ کا. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کہ 2030 تک دنیا کے 4 ملک ایسے ہیں جو پاکستان سے نیچے چلے جائیں گے, باقی وہی پوزیشن رہے گی جو 2017 میں ہے. وہ 4 ملک کون سے ہیں ذرا سن لیجئے. پہلا ملک ہے تھائی لینڈ, جہاں فوجی حکومت ہے, حالات خراب ہیں. دوسرا ملک ہے پولینڈ. تیسرا ملک ہے نائجیریا. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ممالک جو ہیں وہ 2030 تک پاکستان سے نیچے چلے جائیں گے. آج پاکستان کا نمبر 24 ہے پرچیزنگ پاور کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اور کیا چاہیے آپ کو, بتائیں اور کیا چاہیے. جی نہیں دیکھیں میں اگر آپ کو پوری بات کر لوں تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا. آج ہمارا نمبر ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کے حساب سے 24 اور 2030 میں ہمارا نمبر ہوگا 20. تو یہ 4 ملک چیزیں چلے گئے. مگر اس سے جو خطرناک بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کینیڈا جیسے ملک ہم سے پیچھے چلے جائیں گے, مگر وہ جو رپورٹ ہے اس میں کیا لکھا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے پہلا بڑا ملک جو ہے وہ چین ہے, دوسرا بھارت ہے, تیسرا امریکہ ہے. یہ اسی طریقے سے 2050 میں یہی ملک معیشت کے حساب سے اوپر ہوں گے, یعنی بھارت امریکہ سے آگے ہوگا پرچیزنگ پاور پیریٹی سے. ٹھیک ہے سر, بریک لے لیں ذرا. انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے نہیں دیکھیے میں آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں, ذرا سن لیں, بڑی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی, جلدی نہ کریں اس میں. انڈونیشیا 4تھا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے اور 2050 میں وہ 4تھی بڑی معیشت ہوگا پرچیزنگ پاور سے. آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک برازیل ہے, وہ 5ویں بڑی معیشت ہوگا 2050 میں. آبادی کے لحاظ سے 6واں بڑا ملک پاکستان ہے, اس کا نمبر انہوں نے دیا 16. تو 5 ملک یہ ہے رپورٹ. یہ رپورٹ آپ نکال کے دیکھ لیں. ایک لفظ کی کریکٹ کھاتی پیتی آبادی اچھی ہوتی ہے. سر چھٹا ہونے کے بعد 16 ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایشیا جو ساؤتھ ایشیا ریجن ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ گروتھ ریٹ کی اتنی تعریفیں کی جا رہی ہیں, بھارت, سری لنکا, بنگلہ دیش سب ہم سے آگے کہ افغانستان سے مقابلہ ہے ہمارا. میں بریک لے لوں پلیز. ہاں دیکھیں 2050 تک ادھر ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نہیں ہوں گے. ہمیں آج کی بات کرنی چاہیے اور یہ ہمیں 2050 کی جو ہے نا یہ لارے لپے ہمیں نہ دیں. ٹھیک ہے ذرا اس کی بات پہ بریک کے بات کرتے ہیں, لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز پلیز. اچھا نواب حسان صاحب, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 10% 10% اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں اور پینشنز میں ایڈ ہاک, اور جو مزدور کی ایک تنخواہ ہے وہ کم از کم مقرر کی گئی ہے 15,000 روپے. تو یہ جو تنخواہیں ہیں, یہ جو اعداد و شمار ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ ایک عام آدمی کو مہنگائی سے لڑنے کی طاقت دے سکتی ہے؟ وہ اپنے ان پیسوں سے اپنے گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟
دیکھیں ہمارے دور میں یہ جو ہوا تھا 100% تنخواہ بڑھی تھی پورے اس میں، انہوں نے کوئی 50 کے قریب بھی نہیں بڑھائی ہے. نہیں دیکھیں مجھے یہ بتائیں، سائیں رانا صاحب بیٹھے ہیں، کہ مجھے 15,000 میں مجھے بتائیں کہ کتنا گھر کا جو پیکیج ہے بنا سکتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو میں ان کو انعام دیتا ہوں، ان کو کہتا ہوں آپ نے اچھی بجٹ پیش کر دی. آج کل خود اپنے گھر کو دیکھیں اور غریبوں کے گھر کو دیکھیں تو ہر چیز ڈیفیکلٹ ہے. آٹے کا دیکھیں آپ کے سامنے ہے، پیاس آپ کے سامنے ہے، اور آئل آپ کے سامنے ہے. اتنی چیزیں غریبوں کے لیے انہوں نے تنقید کرتی ہے. سر آپ لوگ کہتے ہیں عوام دشمن بجٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب نے آج کیا کہا اور آج نہیں کہا. وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ خالی خزانہ آپ نے ان کو پکڑا دیا تھا، بجلی کا بحران دیا تھا، ملک قرضوں میں دیا تھا آپ نے ان کو، کس صورتحال میں دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے آئے کی لائبلٹیز کو کم کیا. اسحاق ڈار تو ہیرا فیری کے ماسٹر ہیں، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اسحاق ڈار کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں خالی کیا، ابھی دیکھیں جو آئی ایم ایف سے انہوں نے دنیا تعریف کرتی ہے، تو آپ دیکھیں نا دنیا کیا تعریف کی ہے. آپ اس ملک میں بجلی نہیں پیدا کر سکے. کیا کیا ہے؟ اب لاہور میں لوگ نکلتے ہیں باہر، جلوس نکالتے ہیں. آج دیکھیں پنجاب میں پورے میں نکل رہے ہیں. کراچی میں دیکھیں، کراچی میں 8-8 10-10 گھنٹے بجلی بند ہے. اندرون سندھ میں جا کے دیکھیں، میرے علاقے میں خود ہی 12-12 18-18 گھنٹے بجلی بند ہے. خدا کی قسم دیہاتوں میں ایک ہفتہ 10-10 دن لائٹ نہیں ہے. لوگ بیچارے رو رہے ہیں، بددعائیں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شکرانے کا وقت ہے، پاکستانی بنے، پاکستانی بننے کا ثبوت دیں. دیکھیں یہ تو باتیں تو لمبی چوڑی بڑی کرتے ہیں کہ یہ اپنے پیٹ کے روٹی کا کہاں پہنچا، ان کا اپنا مفاد تھا. یہ لوگ کہاں گئی، یہ ان کا اپنا مفاد تھا. پی آئی کو بیچ رہے تھے، ہم نے کوشش کی نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، مجھے یہ بتائیں. سٹیل مل کا حال دیکھیں، ایک بات بڑی اچھی سر، جو سٹیل مل ہے، اب ہم نے اس کی بات کی تو جو سٹیل مل ہے اس کا بدترین خسارہ ہے. لیکن شریف فیملی اور میاں صاحب ان کو تو بڑا ایکسپیرینس ہے، وہ تو ایک مل سے 4 ملیں بنا لیتے ہیں. تو یہ تجربہ انہوں نے سٹیل مل میں کیوں نہیں اپنایا، کیوں نہیں یوز کیا انہوں نے؟ وہی تو مسئلہ ہے، بدقسمتی ہے اس ملک کی نا. ذاتی وہ ان کی اپنی گھر کے، جیسے گھر اپنا کیسے بنتا ہے، سرکاری کیسے بنتا ہے، عوام کے لیے کیسے بنتا ہے. یہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، غریبوں کے لیے نہیں سوچنا. پیٹ بھر جاتا ہے ان کا پتہ نہیں بھرتا، بھرے گا ہی نہیں، کبھی زندگی میں نہیں بھرے گا. دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا پیٹ نہیں بھرتا. نہیں یہ ان کا 4 سال دیکھیں. انہوں نے مجھے یہ بتائیں، موٹی چیزیں بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے، کیا کیا ہے غریب کے لیے، کیا کیا ہے پیکیج کے لیے، کیا کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کیا تنخواہیں بڑھائی ہیں، کیا غریبوں کے لیے 10% سے کیا ہوتا ہے. یہ بھی بڑھا دیں. اور ایک سوال جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے، وہ یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ آپ نے 4 سالہ دور میں $8 ارب کا قرضہ عوام پر مسلط کر دیا. 14,000 ارب روپے مجموعی قرضہ تھا جو 22,000 ارب پر چلا گیا ہے. اور آپ کی گڈ گورننس کی مہربانی یہ ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی جو ہے وہ 1,16,000 روپے کا مقروض ہے، 19,000 روپے کا مقروض ہے. تو سر یہ کیا ہے؟ اور پھر اگر آپ سے کہا جاتا ہے قرضہ کم کرنے کی بات کی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ہی وزیر خزانہ ہوں گے. قرضے کی بات کر لوں، نون لیگ ہوگی تو ہی سب کچھ بات بنے گی. قرضے کی بات جی پلیز. 2013 میں آپ 14,000 ارب لینے کے بھی متحمل نہیں تھے، اور آج آپ 22,000 ارب سے زیادہ لینے کے متحمل ہیں، کیونکہ آپ کی اکانومی سٹرونگ ہو گئی. آپ کی ایک بندے کی جو انکم تھی $1,330 وہ $1,600 کچھ کے اکانومی سٹرونگ ہو گئی ہے سر. عام آدمی اس سپیڈ سے چل رہا ہے اور نہیں چل رہا تو کہاں ترقی. اب یہ دیکھیں یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کون سی تعلیم بہتر کی ہے، کون سی ہیلتھ بہتر کی ہے، کون سی لا اینڈ آرڈر بہتر کی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. کراچی میں تو امن کی صورت ہے. کیا انہوں نے کھا کیا ہے؟ ہم نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ آپ پہلے کر لیتے ہیں. نہیں پہلے ہم بھی کر رہے تھے، پہلے یہ سب ادارے تھے. آپ کا سوال ٹیکنیکل ہے، گفتگو ہے وہ محلے کی خواتین والی ہے کہ پیاز کا بھاؤ، آج پیاز تو سستا نہیں ہوا. عام آدمی کی بات کریں گے، عام آدمی سیاست ہے، پولیٹیشن ہے، عام آدمی کی بات ہوگی. ٹیکنیکل چیزیں سمجھ نہیں آتی. جو قرضہ ہوتا ہے وہ ڈالروں میں، روپوں میں نہیں گنا جاتا، وہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی دیکھا جاتا ہے. اچھا. اور وہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ پہلے سے کم ہوئے ہیں، آپ اس وقت زیادہ. اور قرضے کی ایک بات کرنے کی اجازت دیں. ہم نے جو پروجیکٹس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے وہ قرضے سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا قرضہ اس حکومت نے لیا ہے وہ کمانے والے پروجیکٹس میں لگا ہے. اور یہی قرضے کا اچھا استعمال ہے کہ قرضہ آپ ضرور لیں
لیکن اس کو ضائع نہ کریں, اس کو کسی انکم ارننگ پروجیکٹ میں لگائیں. سر وہ کمائے گا کون؟ وہ ریاست کمائے گی یا بجلی گھر کمائیں گے, موٹر وے کمائیں گے, ریلوے کمائے گی, جہاں جہاں قرضہ لگ رہا ہے وہ انشاءاللہ پروفٹ بھی دے گا. آپ نے شبلی فراز صاحب انہوں نے ہر سیکٹر میں تقریباً, سر ایک بات, آپ نے ہر سیکٹر میں اتنے اخراجات, آج آپ نے بجٹ سنا ہے نا, اس میں بتا دیے گئے ہیں آپ کو, جو ہے وہ قرضہ لے کے پورے کیے جائیں گے, کچھ جو ہے وہ ٹیکس سے پورے کیے جائیں گے. کیا کہیں بھی آپ کو ایسا عزم یا کوئی ایسا فارمولا ملا کہ ان اخراجات کو کم کیا جائے, یا پھر یہ جو بجٹ الیکشن بجٹ ہے اس لیے ان چیزوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی قوم یا کوئی گھر ہو, انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ, آپ کی جب انکم کم ہوگی آپ کے ایکسپینڈیچر سے, تو ظاہر ہے کہ آپ کے یہاں ایک گیپ پیدا ہوگا. اب جب یہ انہوں نے, ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ ایک تو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا, دوسرے اس پہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے اس کو پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو انکریج نہیں کیا. وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ, جبکہ ان کی اپنی جو وہ ہیں فیملیز ہیں, انہوں نے تو باہر اربوں ڈالر اور بات آپ نے دیکھی, وزیر اعظم ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے ہیں. ایک وزیر اعظم ہاؤس ہے, ایک وہ رائیونڈ میں کیمپ آفس ہے, اس کا خرچہ بھی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے. مری میں بھی ہے. کیوں یہ ان اخراجات کو کم نہیں کیا؟ جہاں جندال ملتے آتا ہے نا, مری میں ادھر بھی ہے. بغیر ویزے اور 10 روپے کی چیز ہر 6 مہینے کے بعد ایک نیا بلاول ہاؤس بن جاتا ہے. 10 روپے کی چیز اگر آپ 20 روپے کی خریدیں گے, وہ آپ بنا رہے ہو, آپ کو جو ہے نا ہمیشہ پھر اس طرح کے مسائل پڑیں گے, کیونکہ آپ نے جو ہے اندر ٹرانسپیرنسی رکھی ہے, نہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے. جب یہ چیز نہیں ہوگی اور آپ جو ہے تو ایک بادشاہ کا مال ہوگا, تو ظاہر ہے یہ بالکل وہ ہے, میننگ لیس ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب, ہمیں آج بتایا گیا کہ 4 سالوں میں ٹیکس کلیکشن میں 81% اضافہ ہوا ہے. سر کیا ٹیکس نیٹ, پہلے ہم اس کی بات کر رہے تھے, کیا ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, یا جو ہے انہی کا خون چوسا جا رہا ہے, انہی کا انڈائریکٹ ٹیکس, اور انہی کا چوسا جاتا رہے گا. 7.5 لاکھ سے 11 لاکھ ہو گئے ہیں ٹیکس پیئرز. سر آپ نے 2014 میں ایک لسٹ دی تھی جس میں 30 لاکھ لوگ تھے. نہیں, اسے پوچھے کتنے پرسنٹ ہے جی ڈی پی کا, ذرا پوچھیں. نہیں لیکن 3.5 لاکھ لوگوں کو بڑھایا. نہیں یہ بڑا مشکل کام. کتنا ہوا جی ڈی پی کا؟ 2014 میں ایک لسٹ دی تھی کہ 30 لاکھ لوگوں کو ایز اے نیکسٹ جو نئے ٹیکس پیئرز ہیں ان کے طور پہ لایا جائے گا. کہاں کیا ہوا؟ 10% ٹیکس جو ہے 10% آف جی ڈی پی سے بڑھ کے 13.5%. کا کیا ہوا سر؟ ابھی بھی 12-13 لاکھ لوگ ہی اس ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں. بالکل. کب بڑھائیں گے آپ ٹیکس نیٹ؟ اس پہ کام ہو رہا ہے اور بڑھائیں گے. 4 سال گزر گئے. پہلے یہ خود کو ٹیکس دیتے ہیں, خود ہی نہیں ٹیکس دیتے ہیں, اتنی پراپرٹی شو کی ہے. سر ایک سوال, ٹائم ذرا کم ہے. شاہد حسن صدیقی صاحب, کیا رکاوٹ ہے ٹیکس نیٹ میں؟ جی سر, بڑھانے میں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ 2% کے اوپر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لائیں گے, جو پاکستان میں فیل ہو گئی, مودی نے 45% ٹیکس لیا اور اس میں زبردست ریسپانس آیا. ہم تو ایمانداری سے جو ٹیکس دیتا ہے وہ تو 20% دیتا ہے, کیونکہ حکومت پہ اعتبار نہیں ہے, یقین نہیں ہے سسٹم پہ. دوسرا یہ کہا جاتا ہے جی نہیں, میری گزارش سن لیں. دوسری بات یہ کہ یہ ایمنسٹی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے انویزیبل ایسٹس کے لیے. ہم نے پراپرٹی, بلڈنگز, ملٹی سٹوری بلڈنگز سب پہ ایمنسٹی دے دی, اور کوئی 5% ٹیکس اس میں دینا پڑ رہا ہے. اور چوری کو پیسے کو محفوظ جنت فراہم کرنے کے لیے جو ہے ہم نے ٹیکس ایمنسٹی لے کر آئے. تو پراپرٹی میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں سنا. تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی یورپ میں جا کے ڈسکس کیا تھا, جب ہمارے کلیگس ہیں, دوست جہاں ہم کام کرتے تھے, اکنامسٹ ہیں, بینکرز ہیں, کہ بھائی یہ آپ ہمارے پیسے کب واپس کریں گے؟ ٹھیک ہے سر, ٹائم ختم ہو گیا. مجھے کہا کہ یار میرے ساتھ ڈرامہ نہیں کریں, آپ اپنے ملک میں جو پیسہ ہے پراپرٹی کا اس پہ تو آپ ایمنسٹی اسکیم دے رہے ہو, اور ہم کوئی پاگل ہیں جو آپ کو واپس کر پراپرٹی پہ ہم نے ٹائٹ کیا ہے, اپنے بہت ٹائٹ کیا پراپرٹی. ہمارا شاہد حسن صدیقی صاحب, شبلی فراز صاحب, نواب حسان صاحب اور افضل صاحب, بہت شکریہ سر. ٹائم بالکل ختم ہو گیا پروگرام میں آپ سب کی شرکت کرنے کا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ